बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, आज 3-4 खबरों पर हम तफसील से आज के दो टोक में बात करेंगे। चेयरमैन नैब की तकर्री क्या हिकमत अमली हुकूमत की तरफ से अपनाई जा रही है, इस पर तफसील से बात होगी। और नवाज शरीफ साहब की जायदादों को कुर्क किया गया है, नीलामी के लिए कितनी कीमत है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है और इसकी अब जो हुकूमत की दूसरी तरफ अपोजिशन और खुसूसन आसिफ अली जरदारी की क्या हिकमत अमली होगी, अब वो बीमार होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और राय साहब, आगाज़ कर लेते हैं हिकमत अमली नैब के हवाले से, चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से क्या अपनाई गई है हुकूमत की जानिब से। और शहबाज शरीफ साहब सर शामिल होंगे गुफ्तगू के अंदर, ऑन बोर्ड लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा उन्हें? देखिए हाशमी साहब, 1 अक्टूबर को चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो रही है और एक लीगल बाइंडिंग है, एक आइनी ज़रूरत है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो तो उसको अपोजिशन लीडर के साथ मशावरत करनी पड़ती है नए चेयरमैन के तकर्रुर के लिए। और चेयरमैन का तकर्रुर होता है 4 साल के लिए। जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, इनका तकर्रुर किया था साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह। अब चूँकि 8 अक्टूबर को इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो हुकूमत को ये फैसला करना है कि क्या हमने नया चेयरमैन नैब लगाना है या इनको एक्सटेंशन देनी है। अब चेयरमैन नैब को अगर एक्सटेंशन देने का मामला सामने रखा जाए तो फिर हुकूमत के लिए 2-3 बड़ी मुश्किलात हैं। एक तो जो 4 साल की जब तकर्री होती है तो नैब लॉज के मुताबिक कायदो ज़ाबित में ये लिखा होता है कि ये तकर्री नॉन एक्सटेंडेबल है, यानी इसकी तोसी नहीं हो सकती। तो हुकूमत के पास एक ऑप्शन तो ये था कि वो कानून साजी करते। कानून साजी में भी ज़ाहिर है कि अपोजिशन के साथ ताउन नहीं करेगी और टाइम भी बहुत कम रह गया है, या जो पहले से कानून साजी हुई है उसमें तरमीम करें, उसके लिए भी बहुत कम टाइम रह गया है। तीसरा ऑप्शन ये था कि सदारती ऑर्डिनेंस लेके आए और सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए 90 दिन के लिए या 120 दिन के लिए चेयरमैन नैब को आर्जी तोसी दे दी जाए। लेकिन इस पूरे मामले में जो ट्विस्ट आया हाशमी साहब वो बड़ा दिलचस्प है, और वो ट्विस्ट ये है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शहबाज शरीफ से किसी सूरत मशावरत नहीं करना चाहते, प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ यह है कि शहबाज शरीफ के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, उनके ऊपर मुकदमात अब भी चल रहे हैं, वो सिर्फ जमानतों पर बाहर हैं और दोबारा जाहिर है कि इन मुकदमात में वो जेल के अंदर जा सकते हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर चूँकि शहबाज शरीफ से मशावरत भी नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरी जानिब एक लीगल बाइंडिंग भी है, एक आइनी ज़रूरत भी है। तो अब जो हमारी इत्तला है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में, तो हमारे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि एक सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाए चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के लिए नहीं, यानी अगर वो एक सदारती ऑर्डिनेंस आया वो तो एक अलग होगा। एक ऐसा सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाए जिसके अंदर ये कहा जाए कि चूंकि मौजूदा अपोजिशन लीडर यानी शहबाज शरीफ एक करप्ट इंसान है, उनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं, FIA ने उनके ऊपर मुकदमात कायम कर रखे हैं, नैब ने उनके ऊपर मुकदमात कायम कर रखे हैं, इससे पहले उनको सज़ा हो चुकी है, वो जेल भुगत चुके हैं, उनके मुकदमात से अभी तक वो बरी नहीं हुए, किसी भी वक्त दोबारा गिरफ्तार हो सकते हैं। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये जो बाइंडिंग है इसको ख़त्म किया जाए कि वो शहबाज शरीफ से मशावरत के पाबंद ना रहें। तो इस हवाले से एक जो सदारती ऑर्डिनेंस है उसका मसवदा तैयार किया जा रहा है, और उसकी वजह यह भी है हाशमी साहब कि इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान का तकर्रुर होना था, यानी जिनकी मुद्दत मुलाजमत जुलाई में ख़त्म हो चुकी है, और इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के ऊपर मुश्तमिल है। तो जो 2 अरकान की तकर्री पेंडिंग है तो उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चारों नाचार एक ख़त लिखा था शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ ने जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से नाम पेश किए गए थे वो तमाम मुस्तरद कर दिए थे, और अपनी तरफ से जो नाम भेजे वो सारे नाम ऐसे भेजे जो PTI मुखालिफ लोग थे। ख़ास तौर पर इरफान कादिर का नाम भी भेज दिया जिन्हें मरियम नवाज ने अपने केसेस में वकील भी कर लिया है। तो इसलिए अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस किस्म की गलती भी नहीं दोहराना चाहते, वो नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब के मामले पर कोई मशावरत की जाए। और जाहिर है
کہ کیسے ہو سکتی ہے شہباز شریف کے ساتھ مشاورت، یعنی چیئرمین نیب کی تعیناتی پر مشاورت ایک ایسے شخص سے کیسے ہو سکتی ہے جس کے اپنے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہوں، نیب ان کے خلاف کیسز چلا رہا ہے، ریفرنسز چلا رہا ہے، اور پھر وہی نئے چیئرمین نیب کا تقرر کریں اور اس کے اندر کلیدی کردار ادا کریں، تو یہ تو ایک صاف مفادات کے ٹکراؤ کی بات سامنے آتی ہے۔ اس لیے اب حکومت یہ حکمت عملی بنا رہی ہے کہ شہباز شریف کی مشاورت کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک صدارتی آرڈیننس لے کے آئیں، اور دوسرا ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آئینی پیچیدگیاں بہت ہیں چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے پر، اور یہ جو ایکسٹینشن ہے اگر کسی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے دی بھی گئی تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، وہاں سے سٹرائک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب 4-5 نام ایسے ہیں جو کہ پرائم منسٹر آفس کے ٹیبل پر پہنچائے گئے ہیں ممکنہ نئے چیئرمین کے لیے، تو پرائم منسٹر عمران خان ان ناموں کے حوالے سے غور کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ان کو 90 روز کے لیے یا 120 روز کے لیے ایکسٹینشن نہیں ملتی تو پھر نئے چیئرمین کا تقرر کیا جائے، لیکن نیا چیئرمین نیب جو بھی آئے گا اس کے لیے یہ انشور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ مشاورت کو اوائڈ کیا جائے۔ اچھا راج صاحب، جاتی عمرہ کی 127 کنال اراضی کا معاملہ ہے اور انتقال منسوخ کرنے کے حوالے سے ایک پیش رفت بھی ہوئی ہے عدالت کی طرف سے نوٹسز موصول نہ کرنے پر جو حکم جاری کیا گیا، کیونکہ مریم نواز جو ہیں یہ نوٹسز وصول نہیں کرتی تھی۔ اب کہا گیا ہے کہ ان کو ان کے گھر کے باہر آویزاں کیا جائے، اس کی تصویر بنائی جائے اور وہ عدالت کے اندر اس کو جمع کروایا جائے۔ اب نواز شریف صاحب کی جو اراضی کا معاملہ ہے نیلامی کے حوالے سے راج صاحب بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ لوگ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ ضرور لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے ان پراپرٹیز کو خریدنے میں تو وہ ضرور جائے، بولی لگائے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جائیدادیں پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کی عوام کے پاس ہونی چاہیے، تو یقیناً اس بولی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور جو میٹنگ آج ہوئی ان جائیدادوں کی ویلیو کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے راج صاحب شیئر میں کرتا چلتا ہوں، پھر اس پہ آپ کا کوشچن بھی لے لیتے ہیں، آپ کا تجزیہ بھی اس پہ لے لیں گے۔ اور یہ بھی راج صاحب کہا جا رہا ہے کہ چند دنوں کے اندر ان کی یہ جو جائیدادیں ہیں نیلام ہونے کا امکان بھی ہے۔ سر 135 ابر مال پر واقع 2 کنال 8 مرلہ کمرشل پلاٹ کا جو ویلیو لگائی گئی ہے وہ 20 کروڑ 48 لاکھ 32 ہزار روپے میں نیلامی کا فیصلہ ہے۔ راج صاحب اگر آپ کے پاس 20 کروڑ ہیں تو آپ اس نیلامی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور دوسری جو 936 کنال 10 مرلہ زرعی اراضی ہے، اس میں اس کی نیلامی، اس کی قیمت سر 3 ارب 4 کروڑ میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو زمین ہے 269 کنال زرعی اراضی کی نیلامی 91 کروڑ 34 لاکھ روپے میں اس کو کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس پر 2 کمیٹیاں بھی بنا دی گئی ہیں جو باقاعدہ عمل درآمد کریں گے۔ راج صاحب اتنا پیسہ کس کے پاس ہے جو جا کر یہ اس نیلامی میں حصہ لے سکے گا، پراپرٹیز خرید سکے گا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ مریم نواز نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ میری لندن میں تو چھوڑیں، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اب یہ جو ایک تو جائیدادوں کی نیلامی اب ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے جو توشہ خانہ ریفرنس تھا اس میں جب میاں نواز شریف کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جائیدادیں نیلام کی جائیں، تو اس وقت مریم نواز ایک درخواست لے کر عدالت میں چلی گئیں اور یہ کہا کہ یہ ساری جائیدادیں میاں نواز شریف کی نہیں ہیں، اس میں میرا بھی حصہ ہے، تو میرا حصہ ذرا الگ کرنے دے دیجیے۔ یعنی ایک طرف وہ کہتی تھی میری لندن میں کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، اور دوسری جانب وہ عدالت سے کچھ نہ کچھ حصہ بچانے کے لیے جو میاں نواز شریف کی جائیدادیں نیلام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس میں سے انہوں نے پوری کوشش کی کہ میرا کچھ حصہ بچ جائے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بچا لیں۔ باقی جو نوٹس نہ ریسیو کرنے کی بات ہے، تو یہ نوٹس نہ ریسیو کرنے کا تو یہ ٹرینڈ ان کا پرانا ہے کہ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی قانونی جواب نہیں ہے تو پھر یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ نوٹس وصول نہیں کرتے۔ اس سے پہلے نیب جو نوٹسز شہباز شریف کو بھیجتا رہا ہے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نیب کی ٹیمز گئیں ان کی رہائش گاہ پر، لیکن شہباز شریف جو ہے وہاں سے غائب ہو جاتے تھے اور اپنے عملے کو بھی کہتے تھے کہ آپ نے نوٹس ریسیو نہیں کرنے۔ حمزہ شہباز بھی یہ کرتے رہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو لندن میں رہائش گاہ ہے، وہاں پہ تو ایک تاریخ رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار وہاں پہ جاتے رہے
اور یہ ان کو کہتے رہے کہ پاکستان کی عدالتوں نے میاں نواز شریف کے نام سمن جاری کیے ہیں، نوٹس جاری کیے ہیں، لیکن وہاں بھی انہوں نے نوٹس ریسیو نہیں کیے. اور اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر یہ نوٹس ریسیو کریں، یہ سمن ریسیو کریں، عدالت میں جائیں، عدالت میں اپنا کیس لڑیں. لیکن جب یہ نوٹس ریسیو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ عام لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ عدالتوں میں اپنا کیس ثابت نہیں کر سکتے، اور آپ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کوئی بعد میں انفلوئنس استعمال کر لیں اس قانونی نظام کے اوپر اور بچیں جو جس قسم کا فیصلہ آپ کے خلاف آنے والا ہے. تو یہ جو جائیدادوں کی نیلامی ہونی ہے ہاشمی صاحب، یہ تو ہو ہی جائے گی، اور کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ریکوری جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی وہ اس طرح کی ریکوری بھی ہو جائے گی. باقی جو آپ نے کہا کہ کسی کو خریدنی ہے، اور صحافیوں کے متعلق بھی آپ نے کہا کہ کوئی 20 کروڑ ہو سکتے ہیں، تو صحافیوں کے پاس تو قلم ہے، کتاب ہے، کیمرہ ہے، اور یہ ایک آواز ہے. تو ان آوازوں کے ذریعے، قلم کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے تو جائیدادیں نہیں بنتی. جائیدادیں تو بنتی ہیں میاں نواز شریف سے گر سیکھنا چاہیے، مریم نواز سے، کہ کس طرح سے پاکستان سے رقم لوٹ کر پارک کی جاتی ہے برطانیہ میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں، پھر وہاں شاہی محلات بھی بنائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں اخلاقی درس بھی دیے جاتے ہیں پاکستانیوں کو کہ ہم کتنے زبردست قسم کے حکمران ہیں. اور اصل میں انہوں نے پاکستانیوں کو ایک ایسے نظام میں جکڑا ہوا ہے جہاں ہمیں غلام ابن غلام بنایا ہوا ہے، یعنی نسل در نسل انہوں نے پاکستانیوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے. لیکن ہاشمی صاحب، جوں جوں معاشرے میں شعور آ رہا ہے، اور ایک معاشرتی شعور کا ایک نیچرل ایک ارتقاء ہوتا ہے، تو جو لوگوں میں شعور آ رہا ہے تو یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر سوالات بھی اٹھا رہے ہیں. اور اب عام لوگ جو ہے، یعنی ایک تو ان کے جو مخالف سیاسی پارٹیوں کے کارکن، بلکہ ان کے بجائے اب عام لوگ بھی یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے یہ محلات بنائے. آپ نے تو جو آپ کے اوپر ریفرنسز بنے تھے، پیناما سے ریلیٹڈ جو 3 ریفرنسز بنے تھے، ان سب میں آپ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہم تو جب یہاں سے سعودی عربیہ گئے، بڑی مشکل میں گئے تھے، ہمارے اوپر بڑے قرضے چڑھے ہوئے تھے، ہم بالکل کنگلے ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے، ہم نے قرض لے کر سعودی عربیہ میں دوبارہ سے کاروبار شروع کیا. تو اگر آپ کنگلے ہو گئے تھے، دوبارہ سے قرض لے کر کاروبار شروع کیا، تو پھر آپ کو کیسے اتنے منافع ہوا 8-9 سال کی مدت میں کہ آپ نے اتنی بڑی جائیدادیں بھی بنا لی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاشمی صاحب، انہوں نے جب ان سے پیناما کی جے آئی ٹی تفتیش کر رہی تھی تو اس کے سامنے تو انہوں نے اپنے جتنے بھی بزنس تھے اس میں نقصان ظاہر کیا، یعنی انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے. تو وہ ایک طرف نقصان بھی ہو رہا ہے، اوپر سے شاہی محلات بھی بن رہے ہیں، لاہور میں بھی شاہی محلات، لندن میں بھی شاہی محلات، مری میں بھی، ایبٹ آباد میں بھی. تو ظاہر ہے کہ کتنا عرصہ آپ عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک انفارمیشن آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے، تو یہ زیادہ دیر عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اور پہلے ہی اسی حوالے سے ان کے اوپر اب سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں اور سوالات کھڑے کر رہے ہیں. راج صاحب، مجھے تو خیر یاد بھی ہے جو آپ نے ہائی کمیشن کی بات کی کہ لوگ سمن کے لیے جاتے رہے اور رپورٹ جمع کروانے کے لیے اور دستخط کروانے کے لیے، یہ ہوتا رہا ہے یہاں پہ. تو حسن نواز نے ایک رپلائی کیا، سوال اس سے پوچھا کہ جناب کوئی عملہ آیا تھا، آپ لوگ ملے نہیں اور آپ نے بھگا دیا وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کا پرسنل کوریئر نہیں ہوں، آپ نے اگر ملنا ہے تو آپ خود ملیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کسی اور کے بارے میں جواب دیتا پھروں. تو سر، یہ تو خاندان اس کی یہ روش ہے اور یہ اسی طرح رہے گی. اور یہ راج حسن صاحب نواز لیکن ایک سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ حسن نواز تو وہی ہے نا کہ جنہوں نے ایک برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو محلات ہیں ہمارے، یعنی یہ جو فلیٹس ہیں، ان کا تو ہم سہمائی کرایہ دیتے ہیں، کوارٹرلی جو ہے یہ رینٹل ہے، اس کا ہم کرایہ دیتے ہیں. ان سے پوچھا گیا یہ کرایہ کہاں سے آتا ہے اور کون دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ میرے والد کو معلوم ہوگا. تو یعنی پہلے تو اس کی اونرشپ سے ہی یہ انکاری تھے. بعد میں تو وہ جو پیناما اسکینڈل آیا، جو انٹرنیشنل اسکینڈل تھا، وہ یہ بھی نہیں کہ کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ اسکینڈل لے کے آئی تھی، نہ کوئی پاکستانی میڈیا لے کے آیا تھا. انٹرنیشنل میڈیا وہ پیناما اسکینڈل لے کے آیا تھا، پاکستانی میڈیا نے تو صرف اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. تو اس کے بعد پھر ان کو چاروں ناچار یہ جو اپنے محلات ہیں ان کی اونرشپ قبول کرنا پڑی تھی. سر، یہ تو اسی طرح خیر چلے گا. اور جہاں چلاکی کی بات آتی ہے تو میں آصف علی زرداری صاحب کو کیسے بھول سکتا ہوں. آج عدالت نے
ان کے سمن جاری کیے ہیں، فرد جرم عائد کی جائے گی، اور جب فرد جرم عائد کی جاتی ہے رائے صاحب تو ملزم کا جس پر الزام ہو اس کا عدالت میں موجود ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم پر یہ الزام ہے، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو یا اقرار کرتے ہو؟ تو یہ اس کے اوپر ہے، وہ کہے کہ جناب میں اس سے انکار کرتا ہوں اور میں اوبیسلی اپنا کیس جو ہے اس پہ لڑوں گا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے سر، بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب بیمار ہو جاتے ہیں ایک دم سے، انہیں کچھ نہ کچھ بیماری جو ہے وہ جکڑ لیتی ہے، اب پھر بیمار ہو جائیں گے کیونکہ تاریخ تو رکھ دی گئی ہے کہ انہوں نے پیش ہونا ہے، اور اب اگر پیش نہیں ہوتے تو پھر فاروق اچناک صاحب عدالت میں پیش ہو کر کوئی نہ کوئی عذر پیش کریں گے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب بہت بیمار ہیں اور ڈاکٹرز نے انہیں چلنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے، وہ نہیں آ سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو سر ایک اور دن گزر جائے گا، ایک اور تاریخ گزر جائے گی، تو سر جب عدالتیں انصاف، پھر ہم کیوں عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ عدالتوں کو کچھ نہ کچھ تو سخت اقدامات اٹھانے چاہیے، کیونکہ ایک ملزم جس پر الزام ہے اور وہ پاکستان کا سابق صدر بھی ہے، اگر وہی انصاف کے کٹہرے میں نہیں آئے گا، یعنی یہ پوری اپوزیشن، چاہے مریم ہو، چاہے شہباز شریف، نواز شریف، یہ سب لوگوں کا سر یہی حال ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب کون سی بیماری کا بہانہ ہوگا؟ اور ہیونگ سیڈ دیٹ راز صاحب، لوگ یہ ضرور مجھے کہتے ہیں کہ جی سوال لمبا ہو جاتا ہے، مجھے بیک گراؤنڈ بتانا بہت ہی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتا ہو۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو آصف علی زرداری صاحب کافی عرصے سے خاموش ہیں، اور ماؤتھ پیس صرف بلاول تھے، جو بلاول باتیں کرتے ہیں، پیچھے جو برین ہے وہ آصف علی زرداری کا ہے، تو سر اب کیا ہوگا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب جو لڑ رہے ہیں اسی کرپٹ نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ جو سیاسی بیماریاں ہیں نا، یہ جو کرپٹ ہمارا عدالتی اور قانونی نظام ہے، اور جب پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ ایک مافیا اس ملک کو آگے نہیں جانے دیتا اور ایک نظام نے پاکستان کو جکڑ رکھا ہے، تو اس کی یہ بڑی ایک مثال ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کرپشن کے کیسز چلتے ہیں، ان کو سزائیں ہونے والی ہوتی ہیں، تو پھر یہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور عدالتیں ان کو ریلیف بھی دے دیتی ہیں۔ آپ خواجہ آصف کی مثال لیں، خواجہ آصف کو نیب نے گرفتار کیا، اس کے بعد وہ سیدھا کچھ دن کے بعد چلے گئے ہاسپٹل کہ میرا یہ آپریشن ہونا ہے، میری یہ طبیعت خراب ہے، اور ان کو اجازت بھی مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے آدھا سے زیادہ وقت جو نیب کی حراست میں ان کو گزارنا چاہیے تھا، انہوں نے بڑے مزے میں اب وہ ہاسپٹل میں گزارا، اور اس کے بعد جب سے وہ رہا ہوئے ہیں، ایک مرتبہ بھی آپ ہاسپٹل تو چھوڑیں، اپنی گلی کے کسی کلینک میں بھی وہ دوبارہ نہیں گئے، یعنی اپنی گلی کے کسی کلینک میں کسی ڈاکٹر سے بھی انہوں نے چیک اپ دوبارہ نہیں کروایا، کسی نرس سے بھی چیک اپ نہیں کروایا۔ لیکن جیسے ہی نیب نے ان کو گرفتار کیا تھا، اس وقت انہوں نے کہا کہ جی وہ میں تو بڑا بیمار ہوں، عدالت نے ان کو ریلیف بھی دے دیا، مزے سے وہ وہاں پہ لیٹے رہے۔ آصف علی زرداری کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ جب پہلی مرتبہ ان کی گرفتاری ہوئی، اسی طرح ان کو کہا گیا کہ اچھا یہ بیمار ہو گئے ہیں، وہ ہاسپٹل شفٹ ہو گئے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عاصم کا ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسی طرح وہ ہاسپٹل شفٹ رہے۔ شرجیل میمن کا کیس ہمارے سامنے ہے کہ ان پر کرپشن کے اتنے سنگین الزامات تھے، وہ ہاسپٹل گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سابق چیف جسٹس نے جب چھاپا مارا تھا تو وہاں سے کس قسم کی چیزیں برآمد ہوئی تھیں۔ یعنی ایک تو آپ کے پرسنل فیل ہے، آپ جو چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن جب آپ ایک مجرم ہیں اور اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ہاسپٹل گئے ہیں اور وہاں سے آپ کے لیکر کی بوتلیں برآمد ہو رہی ہوں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ سوالات اٹھتے ہیں۔ جی اس کو بعد میں آپ نے شہد بنا دیا کہ یہ شہد کی بوتل ہے، تو یہ ہمارا نظام ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس ہے، 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس 29 سپٹمبر کو ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنی ہے، تو سمن بھی ریسیو ہو گئے ہیں بلاول ہاؤس میں، لیکن کچھ نہ کچھ یہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا بیماری کا بہانہ لگایا جائے، کوئی ڈرامہ کیا جائے۔ اور یہ جو فاروق اچناک ہے، خاموشی اس لیے، جی یہ خاموشی اس لیے، خاموشی اس لیے تھی، جی خاموشی سر، خاموشی جی خاموشی اسی لیے تھی ہاشمی صاحب، خاموشی اسی لیے تھی کہ اگر وہ سیاسی طور پر ایکٹیو رہتے تو پھر تو یہ بھی ایک بہانہ بن جاتا کہ اچھا دیکھیں سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے تو آپ ٹھیک ہیں، لیکن جب آپ کو عدالت میں پیش ہونا ہو تو اس وقت آپ کہتے ہیں بیمار ہیں۔ تو یہ پوری ایک پلاننگ کی گئی تھی، منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ آخر وقت میں کس طریقے سے اس فرد جرم سے بچنا ہے، لیکن اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ اس مرتبہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس بڑے مہنگے وکلا ہیں، بڑے قانونی جادوگر موجود ہیں، لیکن پھر بھی لگتا یہ ہے کہ انف از انف، شاید اس مرتبہ وہ فرد جرم سے نہ بچ سکیں۔ اچھا راج صاحب، آج پرائم منسٹر عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ تھے، اور وہاں پر باقی جو ان کے کابینہ کے اہم لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے۔
اور پرائم منسٹر عمران خان کی UNGA میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو ورچوئل جو اسے خطاب کرنا ہے اس سے پہلے یہ میٹنگ بہت ہی امپورٹنٹ تھی. سر کن امور کو زیر بحث لایا گیا اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور آج سر کیا ہوا اس میٹنگ کے اندر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ 5واں وزٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہ یہ اکٹھے ISI ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں. اور اس سے پہلے جو پچھلے 20-25 سال کی تاریخ ہے اس کے اندر یہ مثال نہیں ملتی کہ اتنے فریکوینٹلی وزٹ ہوئے ہوں ISI ہیڈ کوارٹر کے. اور آج کا جو وزٹ تھا، ایک تو DG ISI نے اس کے اوپر بریفنگ بھی دی، لیکن اس میں بہت اہم بات یہ تھی کہ پاکستان کی تمام مسلح افواج کے سربراہان بھی اس بریفنگ میں شریک تھے. اور افغانستان کا جو وزٹ کیا تھا DG ISI نے اور جو افغان طالبان کی قیادت سے بات ہوئی تھی اس حوالے سے بھی DG ISI نے بریف کیا. پھر جو پاکستان کی سرحدوں کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ایک بریفنگ تھی خاص قسم کی. اور جو اس وقت بھارت افغانستان کی صورتحال کی آڑ میں پاکستان کے اندر جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے اور جو ایک دہشت گردی کا یہ نئی لہر لانا چاہتا ہے تو اس حوالے سے بھی بڑی تفصیلی بریفنگ ہوئی ہے. اور اس وقت جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو پالیسیز ہیں، ظاہر ہے کہ ایک اجلاس میں تو جنرل باجوہ نے یہاں تک کہا تھا کہ جب ان سے امریکہ کو فضائی اڈے دینے کے معاملے کے اوپر سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ تو ملک کے منتخب وزیر اعظم نے کرنا تھا اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں. تو پرائم منسٹر عمران خان نے بھی جو اپنا ان پٹ ہے اس وقت جو فارن پالیسی کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے اور خاص طور پر افغان طالبان کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا نقطہ نظر رکھا ہے دنیا کے سامنے. اور آج ایک جو انہوں نے نیوز ویک کو انٹرویو دیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ امریکہ کے پیس پارٹنر بن سکتے ہیں. اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری دنیا خاص طور پر امریکہ افغان طالبان کی اس حکومت کو سپورٹ کرے تاکہ دوبارہ سے وہاں پہ کوئی خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے، کیونکہ خانہ جنگی شروع ہوئی تو یہ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگی. تو پرائم منسٹر عمران خان کے جو ایک تو خطاب کے نکات تھے، آل دو وہ پری ریکارڈڈ ایک خطاب ہے، تو وہ بھی اس بریفنگ میں ڈسکس ہوئے. اور ساتھ ہی پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے تو انہوں نے بھی ایک بھرپور قسم کا ان پٹ دیا. اور بڑے زبردست مناظر تھے ہاشمی صاحب کہ آپ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر، آپ کی پوری عسکری قیادت ایک پیج پر ایک ٹیبل پر بیٹھی ہو اور وہ ملکی معاملات ڈسکس کر رہی ہو تو اس سے ایک تو یکجہتی کا پیغام جاتا ہے. دوسرا یہ جو ایک کچھ ہلکے اس طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ سول اور عسکری حکومت جو ہے، سول حکومت اور عسکری قیادت ایک پیج پر نہیں ہے، تو وہ تاثر بھی رد ہو جاتا ہے. اور ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی میسج جاتا ہے کہ یہاں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کلیکٹیو فیصلے ہو رہے ہیں، کلیکٹیو وزڈم اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے. تو یہ اوورآل اس کی جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں، جو پکچر ریلیز ہوئی ہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثبت قدم ہے. بہت شکریہ صاحب. ویورز، یہ دو ٹوک تھا ہمارا آج کا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے